चलो भाई सुनता करी पर नहीं أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح लाइट बंद حي على الفلاح अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا آمنت بالله صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک اور سب کا راضی ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد بے شمار بے حد و حساب امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ اور پاکیزہ پہ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی لاکھ کروڑ رحمتیں، برکتیں، عنایتیں اور رضوان ہوں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جن کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انوار کا دیدار ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد حضرات محترم
गुज़श्ता जुम्मे मुकाम सहाबा अल्लाह की नज़र में इसका तज़किरा किया, कुरान मजीद की आयात मुक़द्दसात के हवाला से। और मेरा ये दिल चाहता है कि आज के खुतबा जुम्मातुल मुबारक के अंदर शान सहाबा, मुकाम सहाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में क्या है, इसके हवाले से चंद गुज़ारिशात और मरबूज़ात अहादीस की रोशनी में आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। अल्लाह से दिली दुआ है कि सुना के अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपनी जानों से बढ़ के, अपने मालों से बढ़ के, अपनी याद औलाद से बढ़ के हमें नबी के यारों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, सूरा फतह की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, एक टुकड़ा, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका कायनात अलैहिस्सलाम के वफात शियारों का, आपके जानिसारों का, आपके फिदाकारों का और आपके यारों का तज़किरा इन अल्फाज में किया कि उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, कि लोगों, ये नबी के सहाबा वो सहाबा है कि जिनको अल्लाह का कुरान सच्चे पक्के मोमिन कह रहा, कि ये पक्के सच्चे ईमान वाले हैं। तो हज़रात गिरामी, कुरान मजीद और अहादीस के अंदर जिस तरह के गुज़श्ता जुम्मे मैंने इस बात का तज़किरा किया था कि अल्लाह के कुरान की बरगर्दानी करने से कमो बेश 700 मुकामात ऐसे हैं कि जिनके अंदर अल्लाह ने नबी के यारों का तज़किरा किया है। और अहादीस का अगर हम मुतालिया करके देखें तो अहादीस के अंदर भी अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत वाली सच्ची सुच्ची और मीठी जुबान से अपने यारों के मुकाम को, उनकी शान को हम तक पहुंचाया है। तो हज़रात, जिन हस्तियों के तज़किरे अल्लाह के कुरान करें, जिन हस्तियों के तज़किरे नबी कायनात के फरामीन करें, उनके ईमान में शक नहीं किया जाता, बल्कि उन पर अल्लाह ताला की करोड़ रिज़वान भेजी जाती है ताकि रब ताला उन नबी के यारों की अज़मतों को और ज्यादा बुलंद वाला फरमाए। तो हज़रात, जिसके दिल में ईमान होता है, जिसके दिल में आका कायनात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होती है, उसके दिल में नबी के यारों की भी मोहब्बत होती है। और जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़ हो, कीना हो, वो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतल्लक भी उसके दिल में कीना और बुग़्ज़ होता है। क्यों कि अहादीस इस बात की गवाह है कि जिन्होंने अल्लाह के नबी के यारों से मोहब्बत की, उन्होंने नबी से मोहब्बत की। तो आइए अहादीस के हवाले से कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों का आपकी नजर में मुकाम क्या था, आपकी नजर में शान क्या थी, ताकि हमें पता चल सके कि जो कुरान खोले तो सिवारे नबी के यारों का तज़किरा करे। अगर कोई कुरान खोले तो नबी के यारों का तज़किरा कुरान की सूरतें करती नजर आए। अगर कोई कुरान का मुताबिया करे तो कुरान के रकूआत जो है वो नबी के यारों के तज़किरे करते हुए हमें मिलते हैं। और अगर कोई तरीक़े इस्लाम का, अहादीस का, बुखारी मुस्लिम का मुतालिया कर ले तो इन अहादीस के अंदर भी अगर हमें मुकाम मिलेगा, अज़मत मिलेगी,
رفت ملے گی، شان و شوکت ملے گی، بلندی ملے گی، بلند مرتبہ مقام ملے گا، تو وہ کن کا ملے گا کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی رحمت کے چہرہ پرانوار کا دیدار کیا تھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور وہ نبی کے یاد کہ جو چلتے زمین پہ ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے کائنات کے سردار نبی جو ہیں وہ جنت کے اندر سنتے ہیں، اور کوئی وہ خوش قسمت ہے کہ کائنات کے سردار نبی جنت کا مشاہدہ معراج کے سفر پہ کر رہے ہیں، تو آگے آگے چلنے کی قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ تو پوچھا گیا یہ کون چل رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جی یہ آپ کا وفادار یار حضرت حادثہ، ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے کہ جو آپ کا وفادار ہے، آپ پر ایمان لانے والا ہے۔ تو حضرات وہ نبی کے صحابہ کہ جن کے تذکرے آقا کائنات علیہ السلام نے اپنے فرامین کے اندر زبان حق ترجمان کے ساتھ کر دیے، اور ہمارا ایمان ہے بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو حیثیت اللہ کے قرآن کی ہے وہی حیثیت اللہ کے نبی کے زبان سے نکلنے والی الفاظ کی ہے۔ کیوں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکالتے، اسی لیے اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ اور ساڈے نبی دا بیان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دا بیان ساڈے واسطے قرآن، سانو اور کوئی بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، اور نکالنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ اس لیے تو رب تعالیٰ نے آپ کی زبان کی بھی گارنٹی دے دی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ او میرا سونا، میرا لادلا، میرا محبوب پیغمبر جب بھی بولتا ہے میرے بلانے سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے کبھی وہ بولتا نہیں ہے۔ تو جو نبی رب کی مرضی سے بولے، جو نبی رب کی مرضی سے جو ہے وہ زبان کھولے، میرے بھائیوں وہ زبان بھی وہی کا درجہ رکھتی ہے۔ اور نبی کائنات نے اپنے جانثاروں کی مقام کو کن الفاظ میں بیان کیا۔ حضرات گرامی، اگر ہمیں نبی کائنات کے صحابہ جیسا ایمان مل جائے، مقام ہمیں ایمان نصیب ہو جائے، ہماری قسمتوں کے کیا کہنے۔ حضرات گرامی، نبی کائنات کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین کے نانا جی نے فرمایا، فاطمہ الزاہرہ کے ابا جان نے ارشاد فرمایا، فرمایا لا تسبوا اصحابی۔ او دنیا والوں، او کائنات والوں، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، میرے ساتھیوں کو مندہ نہ بولنا۔ حضرات گرامی، یہی بس نہیں ہے، حدیث کا اگلا ٹکڑا بھی ذرا سماعت فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ
اگر تم میں سے کوئی ارادہ کرے کہ وہ صدقہ کرے تو وہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دے تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ما بلغ مد احدہم، تو نبی کے صحابہ کے 1 کلو جو ہوتے ہیں ان کے برابر بھی خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر قیامت تک آنے والے مسلمان کلمہ پڑھنے والے صدقہ کرے، ارادہ کرے کہ میں جناب احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا، تو نبی رحمت نے فرمایا کہ اگر وہ کر بھی دے تو صحابہ کرام کے 1 کلو کے قریب جو ہوتے ہیں وہ خرچ کرنے سے کم ہے، ان کا پھر بھی اجر و ثواب رب کی نظر میں زیادہ۔ یہ ہے نبی کے صحابہ کا ایمان۔ اور فرمایا ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور دنیا والوں، کائنات والوں، نبی کے صحابہ کا مقام مرتبہ سننا ہے تو کیا پتا کرنا ہے؟ تو آؤ نا نبی کی حدیث پڑھ کر کے دیکھیے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا خیر امتی کرنی، اور دنیا جہان کے لوگوں بہتر سب سے دور میں محمد الرسول اللہ کا دور ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَقَوْمِي، اس کے بعد ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمَّ الَّذِينَ، پھر ان لوگوں کا دور ہے جو میرے بعد یعنی کہ میرے صحابہ۔ تو اس حدیث کے اندر یہ صحیح بخاری کی حدیث ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، نبی کائنات نے فرمایا میرے دور کے بعد سب سے بہترین دور پھر کون سا ہے؟ وہ میرے صحابہ کا دور ہے۔ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حدیث کا تیسرا ٹکڑا فرمایا اس کے بعد کس کا دور بہتر ہے؟ وہ میرے تابعین کا دور بہتر ہے۔ تابعین کون ہے؟ صحابہ وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرہ پرانوار کا دیدار کیا، اور تابعی وہ ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کے دیکھنے والے صحابہ کے چہرے کا دیدار کیا۔ تو آپ فرما رہے ہیں سب سے بہتر دور خیر و کرنی میرا دور ہے، میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میرے صحابہ کا، اور اس کے بعد پھر تابعین کا دور سب سے بہتر دور۔ تو حضرات گرامی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی شان والے، ان کے صحابہ بھی عظمت والے، اور نبی کے صحابہ کو دیکھنے والے تابعین بھی عظمت والے، رفعت والے، بلندی والے، مرتبت والے، صداقت والے، عدالت والے، سخاوت والے۔ نبی کے صحابہ جو ہے وہ ان کا تذکرہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ ترمذی کے اندر حدیث نکل آئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم۔ جامعہ ترمذی 2165 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا امام کائنات نے کہ میرے صحابہ کی عزت و تکریم کرنا، اکرموا صحابہ، اکرموا صحابی، میرے صحابہ کی تکریم کرنا، عزت کرنا، میرے صحابہ کے مقام کو سمجھنا، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کیا ہے؟ بہتر لوگ ہیں۔
تو حضرات جس طرح آپ نے گزشتہ جمعے قرآن سماعت فرمایا، ایک مقام، دو مقام، تیسرا، چوتھا، آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث نمبر 4 سن لیجئے نا۔ 3 حدیث میں آپ کی جولیوں کی زینت کر چکا ہوں۔ چوتھی حدیث میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ آپ کی جولیوں کی زینت کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں ایک وقت آئے گا کہ نبی کائنات نے فرمایا کہ جب ایک لشکر جہاد کے لیے نکلے گا ان کو فتح مل نہیں رہی ہوگی کہ اچانک لشکر میں سے امیر لشکر جو ہے وہ پوچھے گا اور بتاؤ تم میں سے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی بھی موجود ہے یا نہیں؟ جب اتنی بات وہ کرے گا تو کہیں گے ہاں اللہ کے نبی کا ایک صحابی ہمارے لشکر میں، لشکر جہاد میں موجود ہے۔ تو حضرات پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اس صحابی کے وجود کی برکت سے، اس صحابی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس لشکر کو فتح عطا کرے۔ یہ ہے نبی کے صحابہ کا مقام، نبی کے صحابہ کی شان۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اور لشکر میرے بعد نکلے گا جہاد کے لیے، اور پوچھنے والا پوچھے گا بتاؤ نا اس لشکر کے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس نے نبی کے صحابی کا دیدار کیا ہے، یعنی کہ تابعی۔ کیا تمہارے اندر نبی کے صحابہ کا دیدار کرنے والا کوئی ہے؟ وہ کہیں گے جی ہمارے اندر، ہمارے لشکر میں ایک تابعی سے موجود ہے، اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھنے والا موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا رب اس تابعی کے مقام کو اتنا بڑھا دے گا کہ اس تابعی کی وجود کی وجہ سے، اس تابعی کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس لشکر کو بھی فتح عطا کر۔ یہ ہے نبی کے صحابہ، یہ ہے نبی کے تابعی، صحابہ کا دیدار کرنے والے۔ اور اب سمجھ نہیں آئی نا اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات گرامی نبی کے صحابہ برکت والے، نبی کے صحابہ کے تابعی جو ہیں ان کا دیدار کرنے والے برکت والے حضرات۔ جو انسان صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، جو صحابہ پر نعوذ باللہ لعن طعن کرتا ہے، اس کے ایمان پر شک ہے، اس کے اسلام پر شک ہے، اس کو نبی پاک سے محبت نہیں ہے، اس کو صحابہ اکرام سے کیا محبت، بلکہ اس کو نبی کے اہل بیت سے بھی محبت نہیں ہے۔ جو نبی کے ان صحابیوں کے ایمان میں شک کرتا ہے، تو پھر میرے بھائی نبی کے صحابہ، ان کے حالات دیکھیں۔ کون نبی کے صحابہ؟ حضرات گرامی نبی کے صحابہ کون صحابہ؟ اور جن کو مدینے مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا۔ کون نبی کے صحابہ؟ جن کے کپڑے بدن سے اتار دیے گئے، جن کو برہنہ کر دیا گیا۔ کون نبی کے صحابہ جن کو لہو لہان کر دیا گیا۔ کون نبی کے صحابہ میرے بھائیوں جن کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا۔ کون نبی کے صحابہ جن کو تختہ تار پہ لٹکایا گیا۔ کون نبی کے صحابہ جن کو سولیوں پہ لٹکایا گیا۔ ارے کون نبی کے صحابہ جن کو گرم ریتوں پہ لٹا کے سینے پہ بھاری پتھر باندھ دیا گیا۔ کون نبی کے صحابہ اور جن کا مال چھین لیا گیا۔ کون نبی کے
صحابہ اور جن کے بچے بھی سین لیے گئے، کون نبی کے صحابہ جن کو مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا، ارے کون نبی کے صحابہ کے سمیہ کی شرمگاہ پہ نیزے مارے گئے اور ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، کون نبی کے صحابہ جن کو کوئلوں پہ لٹایا گیا اور کوئلے ان کے جسم سے نکلنے والی چربی کو ٹھنڈا کر دینے والی ہے، کون نبی کے صحابہ کہ جن کی جوانیاں دیکھو، جن کے مقام دیکھو، وہ نبی کے صحابہ کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی، جن کے ایمان کی گواہی نبی رحمت کی زبان نے دی، پھر اس کے ایمان میں شک نہیں ان کے کرتے۔ حضرات گرامی، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5ویں حدیث آپ کی جولیوں کی زینت کر دینا چاہتا ہوں، جامعہ ترمذی کے اندر 3858 حدیث ہے، فرمایا لا تمس النار من رآنی اور رآ من رآنی، فرمایا نبی رحمت نے اس مسلمان کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے چہرہ پرانوار کا دیدار کیا۔ لا تمس النار من رآنی، اور جس نے میرے چہرے کا دیدار کیا اس مسلمان کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے۔ یہی بات نہیں، آگے کیا فرمایا؟ فرمایا رآ من رآنی، فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کے چہرے کو بھی دیکھ لیا، اللہ اس پہ بھی جہنم کو حرام کر دے گا۔ صحابی اور تابی، صحابی نے نبی کے چہرے کو دیکھا، تابی نے صحابی کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ کے نبی اس ترمذی کی حدیث کے اندر مقام صحابہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا لا تمس النار من رآنی اور رآ من رآنی، کہ جس نے میرے چہرے کو دیکھ لیا اس پہ جہنم حرام، اور جس نے میرے چہرے کو دیکھنے والے کے چہرے کو دیکھ لیا اس پہ بھی رب نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ ہے مقام صحابہ، یہ ہے نبی کے صحابہ کی شان۔ وہ عام ہستیاں نہیں، وہ معمولی ہستیاں نہیں۔ اب میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، وہ صحابہ جن پہ نظر پڑے تو اللہ جہنم کی آگ سے پناہ دے دے۔ اب چرس پینے والا صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، یا شرابیں پینے والا نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان تام دراز کرے، ایک مسلمان کو یہ کس طرح گوارا ہو سکتا ہے؟ اور آپ کے اس ملک کے اندر خدا داد مملکت پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو حاصل کیا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے سب سے اعلیٰ اولا برتری اگر کسی قانون کو حاصل ہوگی تو وہ لا الہ الا اللہ۔ لیکن افسوس آپ کے اس ملک کے اندر بے شہا بے شمار دفعہ نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان تام دراز کی گئی، لیکن کسی کو سزا نہیں دی۔ اور اگر کوئی نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان تام بکواس کرنے والوں کے متعلق ان کی تردید کرے، ان کی زبان کو بند کرے، تو اس پہ FIR کروا دی جاتی ہے۔ یہ تمہارا لا الہ الا اللہ والا ملک ہے کہ جس کے اندر صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا جرم، صحابہ کے مقام کو بیان کرنا جرم،
जुबानें मुंह से निकालना, इशारों करारों में सहाबा पे तान करना, उनको जो है सिक्योरिटी फराहम की जाती। ये सूरत हाल है मेरे भाइयों। आप कहां फिर रहे, आप कहां खाते खरगोश के मजे ले रहे हो, आप किन भूल भलियों में पड़े हुए हैं। फ्रांस के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर नहीं, इजराइल के अंदर नहीं, चाइना के अंदर नहीं, किसी गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर नहीं, आपके अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जिसपे हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी, खून पेश किया, माल पेश किया। आज उसी मुल्क के अंदर अगर कोई सहाबा के बारे में ज़बाने तान तराज करता है, अगर कोई मतवाला ईमान वाला उसको रोकता है, तो उसको उठा लिया जाता है रात के अंधेरों में, उस पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। हम कहां रह रहे हैं मेरे भाइयों, सोचो। नबी के सहाबा कोई आम हस्तियां नहीं। आज इस मुल्क के अंदर कोई सरदारी को गाली दे, कोई मरियम नवाज को गाली दे, कोई वजीर आजम को गाली दे, उसके रिश्तेदारों को, वो तो मुजरिम। लेकिन अगर कोई नबी के सहाबा के बारे में अपनी काली जुबानें निकाले तो वो जुर्म नहीं है, वो गुनाह नहीं है। आज ये दोनों म्यार मेरे भाइयों आपके मुल्क के अंदर चल रहा है। हजरत गिरामी नबी के सहाबा, इसीलिए अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से हदीस नंबर 6 मेरे भाइयों मैं पढ़ देना चाहता हूँ। अन अब्दिल्लाह इब्ने मुगफ्फल काला काला रसूलुल्लाह ला तता अल्लाह अल्लाह होती असहाबी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया वालों और मेरे सहाबा के मामले में डर जाना अल्लाह से, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह का खौफ खाना, उनको बुरा भला ना कहना। ला तत्तखिज़ूहुम अरज़न मिन बादी। सरकारे मदीना ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा को मेरे बाद निशाना ना बनाना, क्योंकि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा हूँ। कोई इंसान कहे तो मुझे नबी से प्यार है, आले रसूल के मानने वाला, हसन हुसैन को मानने वाला, नबी पाक ने फरमाया, मन अहब्बहुम बिहुब्बी अहब्बहुम। नबी ने फरमाया, जिसने मेरे दोस्तों से मोहब्बत की, उसने मैं मोहम्मद से मोहब्बत की। तो जिसने मेरे दोस्तों से दुश्मनी रखी, उसने मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह से दुश्मनी रखी। और तुम मुल्क पाकिस्तान के अंदर रह के अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बकवास करो, उमर के बारे में बकवास करो, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ज़बाने तान तराज करो, सहाबा इकराम के बारे में ज़बाने तान तराज करो। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ला तत्तखिज़ूहुम अरज़न मिन बादी। और दुनिया वालों मेरे बाद मेरे सहाबा को तानो तशरीफ का निशाना ना बना। और फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करता है वो दरअसल मैं मोहम्मद से मोहब्बत करता हूं। जो इनसे दुश्मनी रखता है बुग़्ज़, वो मैं मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता है। और आगे क्या फरमाया? अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया, वमन अज़ाहुम फक़द अज़ानी वमन अज़ानी फक़द अज़ल्ला। जामिया तिर्मिज़ी
اس نے میں محمد کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے میں محمد کو دکھ دیا اس نے اپنے رب کو دکھ دیا۔ جامعہ ترمذی 3805 نمبر حدیث اور کتاب المناقب اصحاب اس کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ، کون صحابہ؟ اولا ذرا غور کیجئے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن امتحانات میں ڈالا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کے صحابہ کے تذکرے نبی رحمت کی زبان کے اندر ہو رہے ہیں۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی کوئی مثال قیامت تک پیش نہیں کر سکتا۔ اس کا تعاون کیا صحابہ نے آپس میں کہ قیامت تک کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جب مشرکین مکہ نے صحابہ کو، مسلمانوں کو مجبور کیا، ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے اور مہاجر بن گئے، اور جو مقامی تھے وہ انصار قرآن کی زبان میں بن گئے۔ اب مہاجر اور انصار جو ہے، دیکھیں انہوں نے کس طرح قربانی پیش کی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک کے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکے سے نکلے، بیوی بھی چھین لی، بچے بھی چھین لیے گئے، مال بھی چھین لیا گیا، بغیر مال کے، بغیر بیوی کے، بچوں کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھائی بنا دیا، کہا تم دونوں آپس میں بھائی۔ اب دیکھیں کوئی زمانہ ہو تو مثال لا کے دکھائے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے میرے بھائی عبد الرحمن پریشان نہیں ہونا، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور رب نے مجھے 2 بیویاں دی۔ مجھے مال دیا ہے، دولت دی ہے، 2 بیویاں مجھے دی ہیں، اور میں تم میرے مہاجر بھائی ہو، پریشان نہیں ہونا، میں یوں کرتا ہوں۔ حضرت سعد کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کہ اے عبد الرحمن بن عوف، میں آدھا مال اپنا تمہیں دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ کہتا ہے سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عبد الرحمن، اللہ نے مجھے 2 بیویاں دی ہیں، تو دونوں بیویوں کو ایک نظر دیکھ لو، جو تمہیں زیادہ پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، طلاق کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ کوئی ایسا کرتا ہے؟ مثال ہے تو کہاں 2 بیویاں، دونوں میں سے تو جس کو چاہے میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر لینا، اور مال دیتا ہوں۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں، کوئی ایسی ہے تو مثال لا کے دکھاؤ۔ وہ عام ہستیاں نہیں ہیں، وہ بڑی شان والی ہستیاں ہیں۔ کون نبی کے صحابہ؟ حضرات گرامی اللہ کے نبی کے ایک صحابی عبد العزا جہالت والا نام ہے، اور جب اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو اپنے گھر عبد العزا آئے اور بابا سے کہنے لگے ابا جان میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا ہوں۔ باپ کہنے لگا پھر عبد العزا تم میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ عبد العزا وہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ جب کلمہ پڑا تو یہ خوش قسمت وہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا عبد العزا کیا میں تیرا نام میں نہ تجوید کروں، تیرا نام میں محمد نہ رکھوں؟ کہا اللہ کے نبی آپ جو رکھیں گے مجھے منظور
نے گھر سے نکال دیا، نکلنے لگے، چلنے لگے۔ باپ کہنے لگا عبداللہ ٹھہر جاؤ۔ کہا ابا جی کیا بات ہے؟ کہا یہ بدن کے جو کپڑے ہیں یہ بھی اتار۔ کہا یہ کپڑے میرے ہیں، میری کوئی چیز تو لے کے جا نہیں سکتا، اتار دے۔ کب کبھی تاری ہوئی لمبا تاری ہوا کہ میں کیا کروں گا، بدن کے کپڑے اتروا رہا ہے۔ کہا ابا جان میں برہنہ ہو جاؤں گا۔ کہا مجھے پرواہ نہیں، میرے کپڑے ابھی کے ابھی اتار۔ کپڑے اترائے باپ نے، سگے باپ نے، کلمے کی بداش میں۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں لوگوں، ہمیں نہیں ان کے بارے میں پتا۔ نوجوان نسل کو گلوکاروں کا پتا، نوجوان نسل کو انڈیا کے گلوکاروں کا، کچروں کا، پاکستان کے کچروں کا پتا ہے، لیکن نبی کے صحابہ کا پتا نہیں ہے، تو ہم مسلمانوں کو نہیں۔ کہا کپڑے اتار دو، اتار دیے گئے۔ کہا جاؤ چلے جاؤ۔ ماں دروازے کے اندر کمرے میں دروازہ کرتے بند، وہ بھی ناراض ہے کہ ایمان کیوں لے آیا ہے، محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے۔ کہا دروازے کو کھٹکھٹایا، کہا اماں جی تو میری ماں ہے، تو نے مجھے جنم دیا ہے، تو نے مجھے پالا پوسا ہے۔ اماں جی میں کچھ نہیں مانتا، صرف ایک کپڑا مجھے دے دو جو میں پہن کے محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہا کپڑے لینے ہاتھ تو پھر اللہ کے نبی کو چھوڑنا ہوگا، میں تجھے ہزاروں جوڑے دے دوں گی، نبی کو چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو۔ کہا اماں جی یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر غصے میں ماں نے چھوٹا تھا، کاٹ سا کپڑا گندا تھا، دروازے سے باہر پھینکا۔ کہا لاؤ چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ نے آدھا کیا، اس کے ساتھ اپنے صدر کو ڈھانپا اور برہنہ، نیم برہنہ، تہجد کا وقت ہے، مسجد نبوی میں پہنچ جاتے۔ اللہ کے نبی تہجد کے لیے مسجد میں آئے، دیکھا دروازے پہ، مسجد نبوی کے دروازے پہ کوئی گٹھری بنا بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کون تم، کہاں سے آئے؟ کہا اللہ کے نبی جی یہ وہی ہے عبدالعزیٰ جس کا نام آپ نے محمد رسول، جس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا ہے، میں عبداللہ ہوں۔ کہا کپڑے بھی اتروا لیے؟ کہا ہاں، اللہ کے نبی کچھ لے کے نہیں آیا، ایمان لے کے آیا، آپ کی محبت لے کے آیا ہوں۔ کہا عبداللہ پریشان نہیں ہونا۔ تو حضرات یہ وہ نبی کے صحابہ کہ جنہوں نے اپنا مال، اپنا جان سب کچھ پیش کر دیا، اور اسی لیے میں تو ان کے بارے میں یہی کہتا ہوں، حضرات گرامی نبی کے صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظمت، اتنی شان عطا کی، اسی لیے تو رب تعالیٰ کا قرآن جو شروع کے اندر میں نے تلاوت کیا تھا سورہ فتح کا، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور دنیا جہان کے لوگوں، یہ نبی کے صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں کو ایمان کی گواہی رب تعالیٰ دے رہے ہیں، یہ سچے پکے ایمان والے ہیں۔ اسی لیے تو میں آپ کی زبان کے اندر یہ دریا کریو، بستی بستی، نگر نگر، میں یہی بات لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور کون نبی کے صحابہ، کون نبی کے یار، کون نبی کے فداکار جانثار، اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، اور تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اوہ حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں جے ڈولیا، اوہ حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں جے ڈولیا،
نالے مال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے او جنتا دے انہاں لئی اعلان ہو گئے او جنتا دے انہاں لئی اعلان ہو گئے او گھر بار بیوی بچے او گھر بار بیوی بچے سب وار دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائی رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اولئک هم المؤمنون حقا اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے رات کو نبی کے صحابہ کی محبت جو ہے وہ اپنانے کی اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا آئیڈیل اپنا ہیرو ہمیں نبی کے صحابہ کو سمجھنے کی بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے وما علینا